बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, गुज़श्ता रोज़ हमने मदरस बुखारी का मज़मून मुरीदपुर का पीर जो है शुरू कर रखा है किया था। या अब इस मज़मून में मैंने इब्तिदा में आपसे ज़िक्र किया था कि चचा भतीजे का एक जो कह लीजिए कि कल्मी ताल्लुक़ कायम होता है, जिसमें वो जहाँ जो इस मज़मून का जो मरकज़ी किरदार है, जिस इलाके में रह रहे होते हैं वहाँ पर कांग्रेस का एक इजलास होता है और उस इजलास की रुदात वो जो है वो अपने भतीजे को अपने खतूत में लिखते चले जाते हैं। और ये रुदात जब मुरीदपुर पीर के गज़ट में छपती है तो वहाँ के हीरो करार दिए जाते हैं। अब इस पस मंज़र में हमने जो अगले सफ़ात है उनकी रीडिंग करना है और बात को समझने की कोशिश करनी है कि जो हमारे यहाँ सियासी रवैयों में पुख्तगी पैदा नहीं होती उसके असबाब क्या हैं, अब भी और गुज़रे कल में भी। तो मैंने जैसे शुरू में ज़िक्र किया था कि इसमें अगरचे एक वाक़े से मज़मून निगार ने मज़ाह पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें गहरा और भरपूर तर्ज़ भी है। और उसके साथ साथ मैंने ये कहा था कि आपने नफ्सियाती रवैयों के हवाले से भी इस मज़मून को समझने की कोशिश करनी है। तो पेज नंबर देखिए 157, फर्स्ट पैराग्राफ। मैं अपनी इस इज़्ज़त अफजाई से महज बेखबर था। सच है, खुदा जिसको चाहता है इज़्ज़त बख्शता है। मुझे क्या मालूम था कि मैंने अपने भतीजे को महज चंद खतूत लिखकर अपने हमवतनों के दिल में इस कदर घर कर लिया है। और किसी को क्या मालूम था कि ये मामूली सा इंसान जो हर रोज़ चुपचाप सा नीचे किए बाजार में से गुजर जाता है, मुरीदपुर में पूजा जाता है। बयान कर रहे हैं कि अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है और कोई जानता भी ना था कि मैं अपने खतूत की बुनियाद पर अपने वतन में, अपने शहर में जो है कितना शोहरत पा चुका था, कितना पॉपुलर हो चुका था। मैं वो खतूत लिखने के बाद कांग्रेस के तमाम मुतल्लक़ात को कतन फरामोश करता, यानी कि मैंने जो खतूत लिखे थे उससे मुतल्लक़ जितनी बातें थी मैं भूल चुका था। मुझे कुछ याद न था कि मैंने ये काम किया है या इसका क्योंकि उन्होंने अनजाने में किया था ना, उन्होंने कोई हीरो बनने के लिए तो किया नहीं था। उन्होंने तो मैं अपने भतीजे को ये कहा कि जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पर क्या मामलात हो रहे हैं। मुरीदपुर गज़ट का मैं खरीदार था। भतीजे ने मेरी बुजुर्गी के रोब की वजह से कभी बरसबील तज़किरा इतना भी ना लिख भेजा कि आप लीडर हो गए। कि मेरे भतीजे ने जो मेरा इंतहा इज़्ज़त करता था या उस पर मेरा एक रोब था, उसने किसी भी तौर मांगना चाहूँगा किसी भी तौर कभी भी मुझे ये जिक्र ना किया कि आपको अपने इलाके में कितनी इज़्ज़त मिल चुकी है और आप यहाँ के लीडर जाने जाते हैं। मैं जानता हूँ मुझसे ये यूँ कहता तो बरसों तक किसी बात मेरी समझ में ना आती, क्योंकि अगर वो मुझे ये कहता तो मैं कभी भी उसकी बात पर यकीन ना करता। लेकिन बहरहाल मुझे कुछ तो मालूम होता कि मैं तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच चुका हूँ, लेकिन कम अज़ कम इस बात से आगाही तो हो जाती। कुछ अर्से बाद खून की खराबी की वजह से मुल्क में जा बजा जैसे निकल आए, यानी कि हालात इस तरह के हो गए कि अब जगह जगह मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जमातों के जलसे होने लगे। जिस किसी को एक मेज़, एक कुर्सी और एक गुलदान मैसर आया, उसी ने जलसे का ऐलान कर दिया। जलसों के इस मौसम में एक दिन मुरीदपुर की अंजुमन नौजवान हिंद की तरफ से मेरे नाम इस मज़मून का एक ख़त मौसूल हुआ। वहाँ के नौजवानों ने जो मज़मून निगार हैं या जो उसका मर्ज़ी किरदार उन्हें वो एक ख़त लिखते हैं कि आपके शहर के लोग आपके दीदार के मुंतज़िर हैं। हर क्या मैं आपके रूह अनवर को देखने और आपके पाकीज़ा ख्यालात से मुस्तफ़ीद होने के लिए बेताब है। हर छोटा बड़ा, हर क्या मैं, हर छोटा बड़ा, हर अदना आला आपके रूह अनवर, आपके चमकते रोशन चेहरे को देखने के लिए और आपके खूबसूरत ख्यालात को, आपकी जो जहानत है, आपकी जो फतानत है, आपका जो सियासी शऊर है, उसको जानने के लिए, उससे फैज़ पाने के लिए मुस्तरिब है। माना मुल्क भर में आपकी ज़ाती बाबरकत की अज़द ज़रूरत है, लेकिन वतन का हक़ सबसे ज़्यादा है। मैं मानता हूँ, यानी कि वो नौजवानों ने लिखा कि हम मानते हैं कि आप की बहुत ज़्यादा मसरूफ़ आदमी है और इस मुल्क को आपकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन जो आपका वतन है, जो आपका शहर है, उसका भी आप पर हक़ है। कैसे जी? क्योंकि खारे वतन असुम्बुल रिहाँ खुशतर, खारे वतन के वतन का जो कांटा होता है वो सुम्बुल और रिहाँ के, सुम्बुल और रिहाँ खुशबू है या खुशबूदार घास कह लीजिए, खुशबूदार पौधे कह लीजिए। रिहाँ खुशतर, खुशतर बहुत ज़्यादा अच्छा,
کہ وطن کے کانٹے بھی جو ہوتے ہیں وہ خوشبودار پودوں سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس طرح کے 3-4 براہین احاطے کے بعد مجھ سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ آپ یہاں کر لوگوں کو ہندو مسلم اتحاد کی تلقین کریں۔ براہین احاطے، براہین دلیل کو بولتے ہیں، احاطے یعنی کہ قطع کرنا، یعنی کہ وہ باتیں، یعنی کہ جو آپ کا کوئی جواز نہیں سنا جائے گا، آپ کی کوئی بات مانی نہیں جائے گی، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں ہمارے درمیان تشریف لائیں اور ہمیں آ کر ہندو مسلم اتحاد کی تلقین کریں۔ خط پڑھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن جب ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیا تو رفتہ رفتہ باشندگان مرید پور کی مردم شناسی کا قائل ہو گیا۔ باشندگان مرید پور کے باشندے، مرید پور کے رہنے والے، مردم شناس، جوہر شناس، جو جانتے تھے کہ کون انسان کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ میں ایک کمزور انسان ہوں اور پھر لیڈری کا نشہ ایک لمحہ ہی میں چڑھ جاتا ہے۔ اس ایک لمحے کے اندر مجھے اپنا وطن بہت ہی پیارا معلوم ہونے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کمزور انسان ہوں تو لیڈری کا نشہ جو ہے مجھے بھی چڑھ گیا، اور مجھے اسی سبب جو ہے اپنے وطن کی محبت اپنی طرف بلانے لگی، کھینچنے لگی۔ اہل وطن کی بھینسی پر بڑا ترس آیا۔ مجھے جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ جو اہل وطن تھے، یعنی کہ جو ملک والے لوگ تھے، ان کی بھینسی پر بڑا ترس آیا کہ وہ مجھے پہچان نہیں پائے، اور میرے گاؤں والوں نے، میرے شہر والوں نے مجھے جان لیا۔ ایک آواز نے کہا کہ ان بیچاروں کی بہبودی اور رہنمائی کا ذمہ دار تو ہی ہے۔ تو اسے ایک آواز آئی، اس کے دل نے اسے آواز دی کہ اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے وطن، اپنے شہر کی بہبودی یعنی کہ اس کی بھلائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے اور لوگوں کو صحیح راستے پر گامزن کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لاؤ یا اپنا کردار ادا کرو۔ تجھے خدا نے تدبر کی قوت بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دانائی دی ہے، عقل دی ہے اور دور اندیشی دی ہے، تو باصاحب بصیرت ہو، تمہیں لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ ہزار انسان تیرے منتظر اٹھ کے سینکڑوں لوگ تیرے لیے محاذر لیے بیٹھے ہوں گے، کہ سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو تیرے لیے جو حاضر ہوگا تجھے دینے کو تیار ہوں گے، یعنی کہ کیا کھانا، کیا جان مال سے ہر بندہ اپنا جان و مال ہر بندہ تم پر نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ چنانچہ میں نے مرید پور کی دعوت قبول کر دی اور لیڈرانہ انداز میں مجھے اطلاع دی کہ 15 دن کے بعد فلاں ٹرین سے مرید پور پہنچ جاؤں گا۔ اسٹیشن پر کوئی شخص نہ آئے، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہے۔ ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے، تو یہاں پر وہ کیا تلقین کر رہے کہ وقت کی اہمیت کو جانے اور اپنے اپنے گھروں میں رہے یا اپنے اپنے شہر میں رہے، لوگوں کی خدمت کرے، اپنے کام کاج کرے، میرے لیے کوئی استقبال کو نہ آئے۔ تو ان کا یہ رویہ جو ہے وہ ان کی جو ہے نا قائدانہ صلاحیتیں یا جو قائدانہ نشہ ہے اس کا اس میں ایک عکس دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد جلسے کے دن تک میں نے اپنی زندگی ایک لمحہ اپنی ہونے والی تقریر کی تیاری میں صرف کر دیا۔ طرح طرح کی فکریں دماغ میں صبح و شام پھرتے رہے۔ اب یہاں سے جو ڈرامائیت آتی ہے، جو ایک طنز و مزاح کی کیفیت بنتی ہے، وہ یہاں سے ایک ہے کہ اس سے پہلے تو ایک تمہیدی صورتحال تھی، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ مرکزی کردار نے اپنے شہر میں جانا ہے اور وہاں جا کر اس نے تقریر کرنی ہے۔ اس سے پہلے اس نے کوئی تقریر کی نہیں ہے، اور اب وہ خود ساختہ طور پر کیونکہ خود کو لیڈر جاننے لگا ہے، تو لہٰذا اب ظاہر ہے کہ اس تمام صورتحال میں وہ تیاری کر رہا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں میں ناکام نہ ہوں یا لوگوں کی سامنے میری سبکی نہ ہو جائے، جگہ رسائی نہ ہو جائے۔ وہ تیاری کر رہے ہیں۔ تیاری کیا کر رہے ہیں جی؟ ہندو اور مسلم بھائی بھائی ہیں، ہندو اور مسلم شیر و شکر ہے، یعنی کہ وہ آپس میں ایک ہیں۔ ہندوستان کی گاڑی کے 2 پہیے، اے میرے دوستو، ہندو اور مسلمان ایک ہی تو ہے۔ اب یہ دیکھیے گا کتنے غیر مبہم سے جملے دیکھتے چلے جائیے ذرا۔ جن قوموں نے اتفاق کی رسی کو مضبوط پکڑا وہ اس وقت تہذیب کے نصف النہار پر ہیں، نصف النہار عروج پر ہیں، بلندی پر ہیں۔ کون لوگ؟ جنہوں نے اتحاد و اتفاق اختیار کیا، جنہوں نے نفاق اور پھوٹ کی طرف رجوع کیا، تاریخ نے ان کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ صورتحال ہے جی جس کے متعلق وہ ذہنی طور پر تیار ہو رہے ہیں۔ بچپن کے زمانے میں کسی درسی کتاب میں سنا ہے کہ 2 بیل رہتے تھے، ایک جا والا واقعہ پڑھا تھا، جسے نکال کر نئے سرے سے پھر پڑھا اور اس کی تمام تفصیلات کو نوٹ کر لیا۔ پھر یاد ہے کہ ایک اور کہانی بھی پڑھی تھی جس میں ایک شخص مرتے وقت اپنے تمام لڑکوں کو بلا کر لکڑیوں کا ایک گٹھا ان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس گٹھے کو توڑو۔ وہ توڑ نہیں سکتے۔ پھر اس گٹھے کو کھول کر ایک ایک لکڑی ان سب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جسے وہ آسانی سے توڑ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ اتفاق کا سبق اپنی اولاد کے ذہن نشین کراتا ہے۔ اس کہانی کو بھی لکھ لیا۔
تقریر کا آغاز سوچا تو کچھ اس طرح کی تمہید مناسب معلوم ہوئی۔ تو یہ تقریر کا ایک پس منظر ہے جو تیار کر رہے ہیں جی کہ مجھے تقریر کیسے کرنی ہے، اس میں کون کون سی باتیں کرنی ہے، اور وہ تمہید کے بعد آغاز کیسے کریں گے جی۔ پیارے ہم وطنوں، گٹا سر پہ ادوار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، ادوار بدخواہ، یعنی کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ فلاکت، ہلاکت، بدقسمتی اپنا سما دکھلا رہی ہے کہ جب آپ کے اطراف میں آپ کے خیر خواہ نہ ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ مشکل تر حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نحوست پس و پیش منڈلا رہی ہے، ہمارے اطراف، ہمارے ارد گرد، ہمارے آگے پیچھے نحوست نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ چاروں طرف سے ندا آ رہی ہے، ہر طرف سے یہی صدا آ رہی ہے کہ ہماری طرف کے اطراف میں نحوست ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات بھی اس میں شامل کی جا سکتی ہے کہ کل کون تھے، آج کیا ہو گئے تم، کہ یہ بھی صدا آ رہی ہے کہ اے مسلمانوں، گزرے کال میں تمہاری کیا اہمیت تھی، تمہارا کیا مقام تھا، ہندوستان والا تمہارا کیا مقام تھا، تمہاری کیا حیثیت تھی، ابھی جاگتے ہو، ابھی سو گئے تم، ابھی اگر تم جاگے ہو یا ابھی تک سو رہے ہو، کہ ایک زمانہ تھا تم عروج کی بلندیوں پر تھے اور آج تم جو ہے وہ ذلت کی پستیوں میں گھرے ہوئے ہو۔ ہندوستان کے جس مایہ ناز شاعر یعنی مولانا الطاف حسین حالی پانی پتی نے آج سے کئی برس پیشتر یہ اشعار قلم بند کیے تھے، اس کو کیا معلوم تھا کہ جو زمانہ گزرتا جائے گا اس کے یہ المناک الفاظ روز بروز صحیح تر ہوتے جائیں گے۔ آج ہندوستان کی یہ حالت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ نے آگے دیکھا ہوگا، آپ نے مختلف ڈاٹس لکھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ علامت اسے حذف کہہ سکتے ہیں کہ علامت ترک بھی کہہ سکتے ہیں، حذف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد ابھی بات چل رہی ہے، تسلسل ہے بات کا، بات ابھی جاری ہے۔ اس کے بعد سوچا کہ ہندوستان کی حالت کا دردناک نقشہ کھینچوں گا۔ یہ جو آگے میں نے ڈاٹس کی بات کی آپ سے کی ہے، جو نقطے دیے ہوئے ہیں، یہ ہماری گرامر کے اندر بھی ایک سوال موجود ہے، پھر انشاءاللہ جب ہماری براہ راست ملاقات ہوگی تو ہم اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے بعد سوچا کہ ہندوستان کی حالت کا دردناک نقشہ کھینچوں گا، افلاس، غربت اور بغض وغیرہ کی طرف اشارہ کروں گا، اور پھر پوچھوں گا کہ آخر اس کی وجہ آخر کیا ہے۔ ان تمام وجوہ کو دہراؤں گا جو لوگ اکثر بیان کرتے ہیں، مثلا غیر ملکی حکومت، آب و ہوا اور مغربی تہذیب، لیکن سب کو باری باری غلط قرار دوں گا، اور پھر اصلی وجہ بتاؤں گا کہ اصلی وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے۔ آخر میں اتحاد کی نصیحت کروں گا اور تقریر کو اس شعر پر ختم کروں گا کہ آن دلی مل کر کرے آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ میں اور بلبل آپس میں مل بیٹھ کر آہوزاری کریں گے اور تم جو ہے وہ ہائے گل پکارو کہ پھول جو ہے وہ اجڑ گئے، اور میں چلاؤں ہائے دل، اور میں اپنے دل کی جو ہے وہ بربادی کا ذکر کروں گا۔ ظاہر ہے کہ بلبل بھی اور جو عاشق ہیں وہ بھی جو ہے وہ باغ کی ویرانی پر اداس ہیں، کیونکہ ایک جو ہے وہ باغ کے اجڑنے پر رنجیدہ ہے اور دوسرا اپنے دل کی دنیا کے برباد ہونے پر رنجیدہ ہے۔ نیکسٹ پیج دیکھیے جی۔ 10-12 دن اچھی طرح غور کر لینے کے بعد میں نے اس تقریر کا ایک خاکہ سا بنا لیا اور اس کو ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا تاکہ جلسے میں اسے اپنے سامنے رکھ سکوں۔ وہ خاکہ کچھ اس طرح کا تھا۔ تو کیا ہوا جی، وہ اچھی طرح اس کی تیاری کرتے رہے، مختلف نکات لکھتے رہے۔ معذرت کہ جی میں کس طرح سے آغاز کروں گا، دلائل کس طرح سے دوں گا، لوگوں کو کس طرح سے اپنی طرف متوجہ کروں گا، تو اس کا ایک خاکہ بنا لیا۔ اب اس خاکے کو بنانے کے بعد انہوں نے اس کو اپنے کاغذ پر لکھ لیا کہ میں نے ان پوائنٹس کی شکل میں، نکات کی شکل میں لکھ لیا کہ ان نکات کی شکل میں مجھے آگے اپنی بات کو پہنچانا ہے۔ پہلے تمہید ہے جی، تمہید وہی ہے اشعار حالی جو بھی ہم نے پچھلے پیج پر اشعار پڑھے ہیں، گٹا صاحب پر ادوار کی چھا رہی ہے، یہ والے اشعار پڑھیں گے جی۔ پھر افلاس کا ذکر ہوگا، پھر بوس کا ذکر ہوگا، پھر کہہ رہے جی قومی رہنماؤں کی خود غرضی کو موضوع بناؤں گا، اور پھر اس کی وجوہات، ایک سوالیہ انداز ہوگا، ان سے وجوہات پوچھوں گا، میں ان سے سوال کروں گا کیا غیر ملکی حکومت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا آب و ہوا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا مغربی تہذیب ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ وقفہ جس کے دوران میں مسکراتے تمام حاضرین جلسہ پر ایک نظر ڈالوں، تو اس کی وجہ پھر پوچھوں گا کیا ہے؟ میں مسکراتے ہوئے
ایک بڑے مدبرانہ انداز میں، ایک خطابیہ انداز میں ان کی طرف نگاہ دوڑاؤں گا، مسکراؤں گا اور پھر خود ہی اس کا جواب دوں گا. کیا؟ پھر بتاؤ کہ وجہ دو اور مسلمانوں کا نفاق ہے، نعروں کے لیے وقفہ درمیان میں سے پتہ تھا جب میں یہ بات کروں گا تو نعرے لوگ لگائیں گے. ایک چیز کا نقشہ کھینچو، فسادات وغیرہ کا ذکر رکت انگیز آواز میں کرو. اس کے بعد شاید چند نعرے بلند ہوں، ان کے لیے ذرا ٹھہر جاؤ. خاتمہ، عام نصیحتیں، نصیحتیں، صلح اتحاد کی تلقین، اور پھر میں شعر پڑھوں گا. اس کے بعد انکسار کے انداز میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کی داد کے جواب میں ایک ایک لمحے کے بعد حاضرین کو سلام کرتے رہو. یہ وہ خاکہ بناتے ہیں جی اپنے تئیں، اپنے طور کہ جی اب یہ صورتحال ہوگی اور مجھے جو ہے وہ یہ تقریر کرنا ہے، اور اس تقریر کے بعد جو ہے وہ یہ صورتحال ہے، اور وہ لوگوں کا ایک جو رویہ ہوگا وہ سامنے آئے گا. اس میں ایک دیکھ لیجئے کہ وہ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی قائدانہ نشہ سرور جو ان پر طاری ہو چکا ہے، وہ اس نشے کے زیر اثر یہ ساری تمہیدی جو تقریر ہے یا نکات ہیں وہ انہوں نے تیار کیے ہیں. اس خاکے کو تیار کر چکے کے بعد جلسے کے دن تک ہر روز اس پر نظر ڈالتا رہا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بعض مارکت الارا فکروں کی مشق کرتا رہا. کیا ہوا جی کہ میں نے خاکہ تیار کیا، اس پر ڈیلی اس کو میں پڑھتا، نظر ڈالتا اور آئینے کے سامنے جا کر اس کی مشق کرتا، تقریر کرتا. کیا جی؟ اور پھر بعض مارکت الارا فکروں کی مشق کرتا. ایسے جملے جیسے وہ مارکت الارا تقابلی جملے کہہ سکتے ہیں، خود ہی سوال کرتے، خود ہی جواب دیتے. جیسے بھی پچھلے صفحے میں انہوں نے کہا کیا غیر ملکی حکومت ہے؟ نہیں. کیا آب و ہوا ہے؟ نہیں. کیا مغربی تہذیب ہے؟ نہیں. تو یہ ایک طرح مارکت الارا رویہ انہوں نے اختیار کیا یہاں پر. نمبر 3 کے بعد کی مسکراہٹ خاص مشق بہم پہنچائی. یعنی کہ جو نمبر 3 ہے یہاں پر، جو بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے جو پڑھا ہے، اس کی خاص ایک جو ایک انداز ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا نا کیا غیر ملکی حکومت ہے؟ نہیں. تو یہ انداز، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی خاصی مشق کی کہ مجھے ان کے اوپر روب کیسے ڈالنا ہے اور ان کو اپنے زیر اثر ہپنوٹائز کیسے کرنا ہے، نفسیاتی طور پر ان کو اپنے دماغ میں کیسے لانا ہے. کھڑے ہو کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومنے کی عادت ڈالی تاکہ تقریر کے دوران میری آواز سب طرف پہنچ سکے. یہاں پر وہ ایک ڈرامائیت لا رہے ہیں اپنی تقریر کے اندر کہ میں نے جب ایکسرسائز کی، مشق کی، اس کی تقریر کی، تو پھر کیا ہوا، میں نے دائیں سے بائیں پھر بائیں سے دائیں تقریر کی. یعنی کہ یوں لوگوں کو مخاطب کیا، ان تک بھی آواز پہنچے، ان تک بھی آواز پہنچانے کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے پس منظر میں روب اور دبدبہ طاری کرنا بھی ہے. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. اچھا، تاکہ میری آواز، تاکہ تقریر کے دوران میں آواز سب طرف پہنچ سکے اور سب لوگ اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ سن سکے. تو یہ جی تاکہ وہ میری پوری تقریر سنے، اسے وہ یہ سمجھے کہ میں نے کتنی غور و فکر اور تدبر سے بھری ہوئی تقریر کی ہے. تو یہ ایک کہہ لیجئے کہ مرید پور کے پیر کا جو ہے وہ مرید پور پہنچنے سے پہلے کا جو سلسلہ ہے اس کا بیان ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگلی منزل آتی ہے کہ وہ مرید پور کے لیے سفر کا آغاز کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی اور ہم یہ دیکھیں گے کہ مرید پور وہ کیسے پہنچتے ہیں اور مرید پور کا سفر اور مرید پور کے حالات و واقعات، اور سب سے بڑھ کر مرید پور کے لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک اور رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. کل تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.